वेलकम टू किस्सा रूम। आज का हमारा टॉपिक है मन माइल। आइए हम अपना नावल स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन माइल। अम्मी इस नादान लड़की को समझाएं, वो इससे 10 साल छोटी है, वो अकल कर ले, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है। मुझसे मोहब्बत करके मिलेगा क्या इससे? आप जानते हैं मैं किसी और से मोहब्बत करता था। मैं इसे कुछ नहीं दे सकता और ना ही शादी है में मेरा कोई इंटरेस्ट है। धीरे बोलो, वो सुन लेगी। सुनती है तो सुन ले, क्यों मेरे पीछे पड़ गई है। शर्म इसके अंदर से जैसे ख़त्म ही हो गई है। मुझे लगता है छोटी है, वो अपनी उम्र के तकाज़े को ही समझ ले। कितनी ढिठाई से बाबा और चचा जान के सामने इसने कह दिया कि आकाश से मोहब्बत करती हूँ। क्या मुझसे पूछा है इसने कि मेरी इसमें दिलचस्पी है भी कि नहीं? आकाश प्लीज़ रिलैक्स, कज़न है वो तुम्हारी। इससे ज़्यादा प्यारी और सुलझी हुई बीवी तुम्हें कहाँ मिलेगी। सुलझी हुई और प्यारी, चलें लड़की है, वो लड़कियां होती हैं खूबसूरत। मनाहिल है, खूबसूरत है, मैंने मान लिया, मगर इतनी चंचल बेबाक लड़की मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। कम से कम इसके अंदर इतनी शर्म व हया तो हो कि बड़ों के सामने कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी। कितनी बेशर्मी से इसने चचा जान के आगे कह दिया कि इसे आकाश से मोहब्बत है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी औरत अपनी ज़िंदगी में। मगर तुम्हारे बाबा और चचा तो फैसला ले चुके हैं, अब क्या करोगे? मर्द मैं हूँ, शौहर मैंने बनना है, इसका मुझसे कोई नहीं पूछ रहा। मैं 4 दिन के लिए कराची क्या गया, पीछे इस लड़की ने तूफ़ान खड़ा कर दिया। आकाश प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। क्या कर रहे हो? मैं रिलैक्स नहीं हो सकता अम्मी, आप लोग मेरा सब्र आजमा रहे हैं। मैं इस लड़की की जान ले लूँगा। आई हेट हर। मनाहिल, क्यों अपनी जान अजाब में डाल रही हो बच्चे? वो नहीं करता तुमसे प्यार। चची, वो आपकी औलाद है, समझाए उसे। देखो वो मर्द है, इसके साथ ज़िद मत करो। मैं मोहब्बत करती हूँ इनसे, नहीं रह सकती इसके बगैर। जितनी फर्माबरदारी मैं मोहब्बत में करूँगी ना, इसका कोई दूसरी औरत नहीं कर पाएगी। मैं बता रही हूँ आपको, अपने बेटे को बताएं, इतनी मोहब्बत करने वाली औरत की नाकदरी ना करें। बहुत मुश्किल से मैंने अपने अंदर ये हिम्मत पैदा की है कि यूँ इकरार कर पाऊँ, वरना कोई भी औरत अपनी मोहब्बत का ठुकराए जाने के बाद भी यूँ खुलेआम इकरार नहीं करती। वो कितनी बार मुझे झुठला चुका है, कितनी बार मुझे झटक चुका है। इसे बस इस चीज़ का रौब है कि वो 10 साल बड़ा है मुझसे। मैं 20 साल की हूँ और वो 30 साल का है। इसमें क्या बुराई है? मोहब्बत तो करती हूँ ना मैं इससे। बीवी की मोहब्बत चाहिए होती है ना मर्द को। मैं दूंगी उसे। मैं अपनी मोहब्बत से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। वफ़ादार रहूंगी इसकी। जैसे रखेगा ना चची, बिल्कुल वैसी रहूंगी। अब इससे ज़्यादा मैं क्या दूँ इससे खुद से? मनाहिल, वो तुम्हारे साथ तलख हो जाएगा। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची, तुम मेरी परवरिश हो। मैंने पाला है तुम्हें, मेरी बहन की आखिरी निशानी हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे ही वजूद के हिस्से से तुम्हें तकलीफ़ मिले। नहीं मिलेगी खाला जान, नहीं मिलेगी। वो जब आकाश के हवाले से इनसे मोहब्बत करती थी तो चच्ची जान कहती थी कि जब वो मनाहिल के हवाले से बात करती थी तो वो खाला बन जाती थी। बहुत खूबसूरत था इस दोनों का रिश्ता। वो इसकी चाची भी थी, खाला भी थी और माँ भी बनी थी। जावेद और नरगिस जावेद का एक ही बेटा था। नाम था आकाश जावेद शाह। जुनेद शाह की और मनाल शाह की एक ही बेटी थी। नाम था मनाहिल जुनेद शाह। मनाल शाह का इंतकाल तब ही हो गया था जब मनाहिल सिर्फ 5 साल की थी। नरगिस जावेद शाह ने ही इसकी परवरिश की थी। आकाश मनाहिल से 10 साल बड़ा था। वो इससे बहुत मोहब्बत करती थी। बचपन के कुछ साल वो इसका बहुत ख्याल रखता था और वो ख्याल जैसे मनाहिल के दिमाग में रह गया था। वो कभी भी खुद को इससे अलग नहीं कर पाई। वो तो जैसे बड़ा होता गया, मुख्तलिफ होता गया। गुस्से का तेज़, अपने मनवाने वाला मर्द था। शायद इसलिए तब्दीली आ गई इसकी तबीयत में, मगर जिस तरह इसने मनाहिल का शुरू में ख्याल रखा था, मनाहिल भूल नहीं पाती थी। वो इसी एहसास के साथ इसे इस शख्स से मोहब्बत हो गई। इतनी मोहब्बत कि वो अपने अंदर हौसला रखती थी कि जब आकाश की शादी का वक्त आया तो इसने खुद जाकर अपने चचा और अब्बा के सामने कह दिया कि वो आकाश से शादी करना चाहती है, इसके बगैर नहीं रह सकती। जुनेद शाह के इस चीज़ पे क्या एतराज़ हो सकता था, और जुनेद जावेद शाह को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं था।
ان دونوں نے اس رشتے کو پکا کر دیا تھا۔ نرگس تو اس کی خالہ تھی، ماں بھی تھی۔ وہ خوش تھی کہ وہ اس گھر میں رہے گی، مگر جس شخص سے وہ بار بار محبت کا اعتراف کرتی تھی وہ اسے جھٹک دیتا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ کہہ کر کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، یہ کہہ کر کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا اور اس کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت بے باک ہے، بے شرم لڑکی ہے، جیسے یہ نہیں پتہ کہ شرم و حیا کیسے رکھی جاتی ہے۔ مگر وہ کیا کرتی، اپنے دل کا کیا کرتی، جو اس سے پہ مرتا تھا، جو اس کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا دیکھ رہی تھی میری طرف اماں؟ تمہارے چچا اور بابا نے تمہیں نیچے بلایا ہے۔ نرگس جاوید مجرموں کی طرح بیٹے کے آگے کھڑی تھی۔ آکاش نے گہرا سانس لیا۔ امی، اگر وہ مجھ سے یہی بات کرنے والے ہیں جو بھی میں سوچ رہا ہوں تو پلیز۔ وہ اپنے شوز کے لیسز بند کرتا ہوا ماں سے بات کر رہا تھا۔ آکاش، پلیز چلے جاؤ اور منع مت کرنا۔ چچا کا دل مت توڑنا، میری مناہل کا دل توڑے گے نا، مطلب میرا دل توڑے گے۔ امی، آپ یہ ایموشنل بلیک میل کسی اور کو کر رہی ہیں۔ وہ چھوٹی ہے مجھ سے، میں اسے بچوں کی طرح دیکھتا ہوں، اپنے آگے ہمیشہ ویسے ہی خیال رکھا ہے، محبت نہیں ہے مجھے اس سے۔ جب وہ یہ کہتی ہے نا، مجھے اس پہ بہت غصہ آتا ہے۔ میں جانتی ہوں تم اس کا برا نہیں کر سکتے آکاش، میں جانتی ہوں تمہیں وہ کتنی عزیز ہے، کیوں اس کا دل دکھاتے ہو، کیوں اس کا دل توڑتے ہو، جبکہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، تم کتنی محبت کرتے ہو اس سے، کتنا خیال رکھا ہے تم نے، اب اچانک سے یہ نفرت کہاں سے آ گئی ہے؟ میں جانتی ہوں تم بھی اسے اتنا ہی چاہتے ہو۔ وہ مسکرایا۔ اس مسکراہٹ میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ نرگس اپنے بیٹے کے پاس آتی ہوئی اس کے رخسار پہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ ہاں، رکھتا رہا ہوں میں اس کا خیال، رہی ہے عزیز وہ مجھے، مگر عزیز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اسے اپنی بیوی بنا لوں۔ آپ مجھے جانتی ہیں، میں شارٹ ٹائم پیریڈ ہوں، میں ساری زندگی ایک لڑکی کے ساتھ اس کے مزاج کے مطابق حساس نہیں رہ سکتا۔ آکاش، وہ تم سے کچھ نہیں مانگتی، تم جیسے بھی ہو نا، اس کے ساتھ ویسے ہی رہنا، مگر بس میری بچی کا دل مت توڑو۔ اب جاؤ، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ وہ نیچے اترتا ہوا آ رہا تھا تو مناہل بھی انہی دونوں کے سامنے بیٹھی تھی، سر جھکائے۔ وہ بھی آ کر کچھ فاصلے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ برخوردار، ہم تم دونوں کا فیصلہ لے چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس ماہ کے آخر میں تم دونوں کی شادی کروا دوں۔ تمہاری تو شادی کی عمر ہے آکاش، تمہیں شادی کرنی چاہیے، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی اعتراض ہوگا۔ یہاں مجھ سے مرضی پوچھنے کے لیے تو نہیں بلایا نا؟ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ آکاش، یہ کیا طریقہ ہے؟ بابا جان، میں ناراض ہوں آپ سے، میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے آپ نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ چچا جان، مگر میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ مگر میں تمہارا فیصلہ لے چکا ہوں، کیا تم اپنے بابا کے خلاف جاؤ گے؟ یہ بات انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کی تھی، انداز میں ایسی سختی تھی کہ وہ باپ کی سختی دیکھ نہیں پایا، نظریں جھکا گیا۔ بولو آکاش، میں نے آج تک زندگی میں تم سے کچھ نہیں مانگا، ایک چیز مانگ رہا ہوں، کیا وہ نہیں دے سکتے؟ ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آگے جو بھی ہوگا اس کی شکایت آپ لوگ مجھ سے نہیں کریں گے۔ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ جنید شاہ نے اپنی بیٹی کی طرف مایوسی سے دیکھا۔ بچے، تم یہ کیا کر رہی ہو اپنے ساتھ؟ یہ شخص تمہاری ناقدری کرے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری اکلوتی بیٹی کچھ بھی برا سہے۔ وہ میرے ساتھ کچھ نہیں کرے گا بابا، آپ لوگ بس ہماری شادی کروا دیں، میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے۔ یہ کہتی ہوئی وہ سر جھکائے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ بستر پہ اونڈے منہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ نیوی رنگ کے ہلکے پھلکے شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ بال ابشار کی طرح کھلے ہوئے تھے، گال ہمیشہ کی طرح سرخ اور چہرے پہ بلا کی معصومیت تھی۔ وہ بہت حسین تھی، کانچ سی گڑیا کی طرح حسین۔ تبھی دروازہ دھڑام سے کھلا۔ جو اونھے منہ لیٹی ہوئی تھی ویسے ہی لیٹی رہی۔ نظریں اٹھا کے دروازے کی طرف دیکھا، آکاش تھا۔ وہ جانتی تھی اس طرح سے کون اس کے کمرے میں آ سکتا تھا۔ میں نے مردوں کو ضد کرتے ہوئے دیکھا ہے، جنونیت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تم پہلی لڑکی ہو جو ایک مرد کے ساتھ ضد پہ اڑ گئی ہو۔ وہ ایسے ویسے ہی دیکھتی رہی، اسی پوزیشن میں۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ مناہل نے کتاب کو بند کیا، بستر سے اٹھتی ہوئی اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ وہ قد میں اس سے اتنی چھوٹی تھی کہ اس کے سینے تک آتی تھی۔ وہ نظریں جھکاتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہے؟ کیا چاہتی ہو؟ محبت چاہتی ہو؟ 18 دن میں شادی ہے ہماری محترمہ، چلے جائیے یہاں سے۔
خوش نہیں رہو گی میرے ساتھ؟ وہ آگے بڑھتا ہوا اس کے بازو تھام چکا تھا۔ میں خوش رہنے کا بہانہ ڈھونڈ لوں گی، آپ پاس ہوں گے، ہوں گے، میری مالکیت ہوں گے، یہ میرے لیے خوشی ہے۔ میں آپ کے نکاح میں ہوں گی، یہ ایک ایسا اقرار ہے جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ وہ ہنس پڑا۔ قرار لڑکی، کس فلسفے میں رہتی ہو تم؟ کون سی کتابیں پڑھ رہی ہو؟ تمیز کب سیکھو گی تم جانتی ہو مجھے اس طرح کی بے باک لڑکیاں زہر لگتی ہیں، مگر میں زہر نہیں لگوں گی۔ مجھ پہ آپ کو پیار آیا کرے گا، محبت کریں گے آپ مجھ سے ٹوٹ کر۔ وہ اسی کے خسار میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ دور ہوا۔ آپ اپنے آپ کو سنبھالو، اگر جذبات سنبھالنے نہیں جا رہے تو کوئی اور ڈھونڈ لو، مگر میں نہیں۔ کر لو شادی مجھ سے، پچھتاؤ گی تم۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ جیسے اس کے الفاظوں کو نہ سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جو اس کے بارے میں بہت ہی شفاف ہو جاتا تھا، بھول جاتا تھا کہ وہ بھی نازک ہے۔ صرف محبت ہی تو کر رہی ہے، اس میں کیا بے شرمی تھی؟ اگر ایک لڑکا زبردستی کرے، محبت کی ضد کرے تو وہ مرد ہے، اس پہ سب جائز ہے۔ اگر ایک لڑکی محبت ظاہر کرے تو مرد کے لیے اسے قبول کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی، اسے شاپنگ پہ لے جاؤں۔ یہ بھی اس نے کہا ہوگا، کیونکہ وہ جتنی بے شرم اور ڈھیٹ ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے۔ وہ آپ کے ساتھ جا کے بھی تو شاپنگ کر سکتی ہے نا۔ میرا اس کے سامنے ساتھ جانے کا کیا مقصد ہے؟ اس نے مجھے یہ بات نہیں کہی۔ آکاش، یہ بات میں کہہ رہی ہوں، تم کیوں ہر وقت اس پہ تپے رہتے ہو؟ کیونکہ وہ زبردستی کر رہی ہے میرے ساتھ۔ نرگس جاوید ہنس پڑی۔ دنیا کی پہلی لڑکی ہے وہ جو ضد میں کامیاب ہو رہی ہے۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ کیونکہ تم جتنے مجبور ہو، اس کے آگے ہنسی آئے گی نا مجھے۔ کر وہی رہی ہو جو وہ چاہتی ہے، پھر نخرے کیسے؟ اٹھو اور شاپنگ پہ لے جاؤ اسے۔ میں ساتھ چلوں گی تم دونوں کے۔ وہ اپنا پرس اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ یہ کیسا کلر ہے؟ وہ فون کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ اچھا، مجھے لگا دلہن سرخ رنگ پہنتی ہے۔ آپ کہیں تو میں سفید پہن لیتی ہوں۔ اس نے اپنی کانچ جیسی آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ جیسے پتھر ہو گیا۔ ایسا حسن بہت کم دیکھا تھا اس نے، مگر یہ مکمل حسن اس کے گھر میں ہی رہتا تھا، اور بڑے حق سے کہتا تھا کہ اسی کا ہے، لے لو اگر سرخ پہننا ہے تو۔ دلہن مجھے آپ کی بننا ہے، آپ بتائیں کون سا کلر پہننا چاہیے مجھے، سرخ یا سفید؟ بڑی معصومیت سے پوچھا گیا تھا۔ دلہن پہ سرخ ہی اچھا لگتا ہے، مر جاؤ تو سفید پہن لینا۔ بڑی شفاقی سے جواب دیا گیا تھا۔ کانچ جیسی آنکھیں بھیگ گئیں۔ نہ جانے کیوں اس کے اوپر کوئی بھی غلط لفظ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ بے شک وہ اسے کتنا بھی کڑوا سنا دیتا، وہ نمی صاف کرتے ہوئے وہی ڈریس لینے لگی تھی جو اس نے چنا تھا۔ دکھ کے ساتھ ہی صحیح، مگر چنا تو تھا نا۔ باقی شاپنگ بھی ویسے ہی کرواتا رہا تھا، روکھے سوکھے موڈ کے ساتھ، مگر مناہل کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ ساتھ تھا تو اس کے لیے سب صحیح تھا۔ یہ منہ دکھائی ہے، دے دینا اسے، مجھے پتہ ہے تم سب کچھ بھول جاؤ گے۔ اسی لیے میں نے اس کے مطابق پیارے سے کڑے بنوائے ہیں جو ہمارے مناہل کے ہاتھوں میں بہت خوبصورت لگیں گے۔ منہ دکھائی دینا مت بھولنا اسے آکاش، اس کا دل نہیں توڑنا۔ بس کچھ ہی دنوں میں تم دونوں کے فنکشن سٹارٹ ہو رہے ہیں، اسے سنبھال کے رکھ لو۔ آپ کیوں سوچتی ہیں اس کے بارے میں اتنا؟ کیونکہ وہ بیٹی ہے میری، اور میں کیا ہوں؟ اڈاپٹ کیا تھا آپ نے مجھے۔ نرگس جاوید ہنس پڑی۔ پاگل ہو تم تو میری اولاد ہو، تو پھر ماں اس کی کیسے ہوئی آپ؟ پالا ہے میں نے اسے، وہ میری بہن کی اکلوتی نشانی ہے، بے حد عزیز ہے مجھے، میری فرمانبردار ہے، تمہاری طرح منہ نہیں چلاتی میرے سامنے۔ ہاں، تبھی آپ اس کی ساری باتیں مان لیتی ہیں، جو چاہتی ہے وہ لے دیتی ہیں، بے شک وہ آپ کا سگا بیٹا بھی کیوں نہ ہو۔ آکاش، تم ہر وقت کیوں بیزار رہتے ہو؟ میں اس لڑکی سے بیزار ہوں جو پچھلے 15 دنوں سے مجھے خوار کرتی پھر رہی ہے، کہیں لے کر جاتی ہے، کبھی کدھر لے کر جاتی ہے، اس کے تو چوچلے ختم نہیں ہو رہے۔ دنیا کی پہلی دلہن ایسا لگتا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ دلہنوں کے ایسے ہی شاپنگ کی جاتی ہے، اچھا کرتی ہے وہ اپنے ساتھ گھما رہی ہے۔ آکاش نے جیسے گہرا سانس لیا۔ صرف میں اسے آپ کی وجہ سے اور بابا کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ میری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ بتائیے یہ جولی کیسی ہے؟ تم مجھے تنگ کر رہی ہو نا؟ 3 دن میں ہماری شادی کے فنکشنز ہیں محترمہ، تمہیں یوں منہ اٹھا کے میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اس وقت نیلے رنگ کی نائٹی میں ملبوس تھی، نہایت ڈھیلی ڈھالی سی تھی، مگر فراق کی طرح تھی پیروں تک۔ بال کھلے تھے مگر آدھے بالوں میں کیچ اپ تھا۔ اچھی ہے ساڑی،
لے جاؤ بس اب۔ وہ جولی کو ایک طرف کرتی ہوئی سمیٹ رہی تھی جب اس کی نظر بے اختیار اس کے بالوں پر پڑ گئی۔ پتہ نہیں کیوں مگر بال بڑے خوبصورت تھے۔ وہ نہیں کرنا چاہتا تھا کچھ بھی مگر ہاتھ آگے بڑھاتا اس کے بالوں کو چھو چکا تھا۔ مناہل نے نظریں نہیں اٹھائیں مگر وہ محسوس کر رہی تھی وہ بالوں کو چھیڑتا ہوا بے ساختہ اس میں انگلیاں پھنسا چکا تھا۔ وہ اس چمک میں کھو رہا تھا کہ آگے بڑھتے ہوئے وہ جیسے اس کے بہت پاس آ گیا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو آکاش سانس نہیں لے پایا۔ کانچ جیسی آنکھیں دل دھڑکنے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ مناہل نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا تھا جیسے فاصلہ مینٹین کیا ہو۔ ہونٹ لرزتے لگنے تھے، سانسیں ایک دوسرے سے گھل مل رہی تھیں۔ وہ جویلری باکس اٹھاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، سانسوں کو سنبھالتی ہوئی اس نے دور ہوئی تھی اور وہ پیچھے جیسے پزل تھا، ٹھہر گیا۔ آکاش جاوید شاہ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ اس لمحے میں کیا ہوا تھا، کس شہر میں گرفتار ہوا گیا تھا۔ وہ بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ جو بھی ابھی تک چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر جا رہی تھی، اس کی خوشبو آکاش کی جان لے رہی تھی۔ وہ اپنے ہر فنکشن میں کھلتی رہی تھی گلاب کی طرح، اپنی شادی کے فنکشنز بہت خوب انجوائے کر رہی تھی مگر وہ سڑا ہوا تھا۔ ہر فنکشن میں اس کا منہ کسی پھالو کی طرح بنا ہوا تھا، پھولا ہوا۔ کوئی اس کی طرف دیکھتا تھا تو پھیکا سا مسکرا دیتا تھا جیسے اس کے ساتھ بڑی کوئی زبردستی کی گئی ہو۔ سارے فنکشن میں مناہل اس کی طرف دیکھتی ہوئی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی جیسے اسے چڑھاتی رہی ہو، البتہ وہ اس کے حسن میں روز سحر زدہ ہوا تھا۔ وہ دل کی دھڑکاتی تھی، بے چین کرتی تھی مگر پاس نہیں آتی تھی، چھیڑ کے دور ہو جاتی تھی۔ وہ سانسیں گنتا رہ جاتا تھا، کانوں میں بمپ سنائی دیتی تھی، وہ پاس آتی دکھائی دیتی تھی۔ نہ جانے یہ کیسا احساس تھا مگر وہ ان احساسات کو جھٹک دیتا تھا جیسے خود کو ہی نفی کرتا ہو، خود کو ہی جھٹکتا ہو۔ اللہ اللہ کر کے سارے فنکشن اس نے بڑی ہنسی خوشی گزارے تھے اور آکاش جاوید شاہ کا صبر آزماتی رہی تھی۔ وہ دلہن بن کر بے حد حسین لگ رہی تھی، بہت زیادہ۔ کوئی بھی دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ آکاش شاہ کے نکاح میں جاتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے بھی سوچی نہیں تھی۔ اسے اس شخص سے اتنی محبت تھی کہ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی محبت سے اس کا دل جیت لے گی۔ اگر جیت نہ پائی تو اپنی جگہ ضرور بنا لے گی، وہ بیوی بنے گی، وہ بھی شوہر بن جائے گا۔ وہ بس یہی سوچتی تھی۔ وہ نکاح میں بھی اسپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا رہا، کوئی تاثر نہیں اس کے چہرے پر، ویسے ہی بیزار صورت تھی اس کی۔ نکاح کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے، لوگوں نے دعائیں کی، مٹھائیاں بانٹی گئیں اور ویسے ہی بیٹھا رہا۔ جنید شاہ نے اسے اٹھ کر گلے لگایا، وہ پھیکا سا مسکرا کر۔ اس کے بابا بھی اس کے پاس ہی کھڑے تھے، ماں بھی تھی، سب اسے مل رہے تھے، دونوں سے مل رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ خاموش تھا۔ رخصتی بھی کچھ ہی دیر میں ہو گئی تھی۔ مناہل اس کے کمرے کو بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ دیکھتی ہوئی خوبصورتی نوٹ کر رہی تھی۔ کمرہ بہت حسین ہے، بہت زیادہ، اور اب اس پہ یہ اس کا ہے۔ یہ ایک نرالی کیفیت تھی۔ نرگس شاہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ گھبرانا مت، وہ کچھ سخت ہے مگر بہت پیار کرتا ہے تم سے، تم تو جانتی ہو وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھتا رہا ہے۔ بس شاید تمہارے لیے اتنا احساس ہے کہ چاہتا تھا کہ تم شادی نہ کرو، کسی اور سے کر لو مگر اس سے نہیں۔ میں بھی، وہ خود کو تمہارے لائق نہ سمجھتا ہو۔ مناہل ہنس پڑی۔ وہ مجھے اپنے لائق نہیں سمجھتا چچی؟ دھت، میری مناہل لاکھوں میں ایک ہے، کوئی کسی اسے اپنے لائق نہیں سمجھ سکتا۔ مناہل نے اپنی کانچ جیسی آنکھیں گول کیں۔ سچ؟ ہاں نا، تم دل جیت لو گی اس کا، وہ راج کروائے گا تمہیں۔ میں جانتی ہوں اسے، وہ میرا بیٹا ہے، بس پر امید رہو، اپنا خیال رکھنا۔ وہ یہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے پریشان کرے گا، اس کا صبر آزمائے گا، اور وہ وہی کر رہا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے، وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ رات کو 12 بجے کمرے میں بٹھائی گئی تھی، 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ یوں ہی بیٹھی تھی، اب تو اس کے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ اسے غصہ آنے لگا تھا مگر وہ اس مرد کے معاملے میں غصہ نہیں کرتی تھی، اپنی انا، اپنی عزت پسِ پش رکھ دیتی تھی، جبکہ ایک عورت کی انا بہت اونچی ہوتی ہے۔ مگر وہ اپنی ناقدری بڑے دل سے کروا رہی تھی۔ تبھی جب یہ سوچ رہی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ مناہل کی سانسیں تیز ہوئیں، مٹھیاں بھینچیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کوٹ کے بٹنز کھولتے ہوئے کوٹ کو اتار کر صوفے پر پھینک چکا تھا، بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے جیسے اپنی فرسٹریشن کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اس پہ یہ نظر پڑی تو آنکھیں پھرترائیں۔ ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ رات کے 4 بجنے والے ہیں۔ مناہل نے تیز لہجے میں کہا۔ جی، صبح کے 4۔ جیسے آکاش نے نظریں چرائیں۔ ہاں تو کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھ کر تبدیل کر لیتی لباس، آنکھیں بھیگ گئیں تمہیں
آنسوؤں سے۔ وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا اور جو اتنی حسین لگ رہی تھی، سب سے اتنی تعریفیں کی تھی، وہ بس پھیکا سا مسکراتی رہی تھی۔ جس کو اس کی تعریف کرنی چاہیے تھی وہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اٹھنے لگی مگر وہ پاس آتا بیٹھ گیا۔ رک جاؤ۔ وہ ٹھہر گئی تھی، شاید اب وہ کچھ اچھا بولے، کچھ پیارا بھرا یا تعریفی۔ وہ معصوم آنکھوں سے اس کی طرف پٹپٹاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ایک خوبصورت سا باکس تھا جو اس کے سائڈ میں رکھ چکا تھا۔ تمہاری منہ دکھائی ہے، کھول کے دیکھ لینا۔ وہ نہیں کھولنا چاہتی تھی مگر وہ باکس جتنا خوبصورت تھا وہ کھول چکی تھی۔ اس کے اندر ایک بہت ہی دل فریب سا لاکٹ تھا۔ ایئر رنگز بھی بہت پیارے تھے، بالکل اس کی طرح حساس اور نازک، حسین، چمکتے ہوئے۔ مناہل کی آنکھیں خوشی سے چمکی، اسے اپنا تحفہ بہت پیارا لگا تھا۔ وہ بے رخی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سائڈ میں، جیسے کوئی روٹھی ہوئی محبوبہ ہو۔ مناہل نے اس کو کوہنی ماری تھی۔ کیا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ میں چینج کر لیتی ہوں۔ نہیں کرتی تنگ۔ تھینک یو سو مچ، یہ بہت پیارا ہے۔ وہ بستر سے اٹھ چکی تھی، وہ قدم آگے بڑھا رہی تھی مگر وہ اس کا ہاتھ تھام کے اسے اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا۔ وہ بستر پہ گرا تھا کہ وہ اس کے اوپر گری تھی۔ چوڑیوں کا ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ خاموشی میں جو آکاش شاہ کا دل دھڑک گیا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، یہ الفاظ وہ اٹک اٹک کر بولا تھا۔ مناہل نے اپنا دایاں ہونٹ کاٹا۔ سچ، وہ جیسے منمانی تھی۔ ہاں، ایک حسین فریب لگ رہی ہو۔ اگلے جملے نے اس کا دل توڑا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں فریبی ہوں؟ بالکل۔ وہ بہت پاس تھی اس کے، مناہل کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا، دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ وہ اپنا سر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آکاش نے اپنے ہونٹ غیر محسوس انداز میں اس کی پیشانی پہ رکھے تھے۔ اسے لگا اس نے محسوس نہیں کیا ہوگا مگر مناہل جو اس کی اتنی سی حرکت کو بھی محسوس کرتی تھی، دل سے محسوس کر گئی تھی۔ آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ وہ بڑے حق سے اپنے بازو اس کی کمر پہ پھیلائے ہوئے تھا۔ وہ کسی مسائی تو وہ اس کا دور کر چکا تھا۔ جاؤ چینج کر لو، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ تم بستر پہ سو جاؤ۔ نہیں، زبردستی میں نے کی ہے آپ کے ساتھ، صوفے پر میں سوؤں گی جب تک آپ مجھے قبول نہیں کرتے تب تک، کیونکہ انوائٹڈ تو میں ہوں نا، یہ تو آپ کا کمرہ ہے۔ یہ کہتی ہوئی وہ اپنا لہنگا اٹھاتی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ اس کے لفظوں پر جیسے آکاش کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر کیوں ہوا تھا؟ وہ تو ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے تو ویسے ہی اسے ٹرینڈ کرنا چاہیے تھا۔ واقعی وہ انوائٹڈ تھی اس کے لیے۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ نرگس چاہ اپنی بیٹی جیسی بہو کی نظر اتار رہی تھی۔ وہ سائڈ میں ہی بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، اکھڑا اکھڑا سا، بجھا بجھا سا۔ چھوڑ دیں امی، اب ناشتہ کرنے دیں اسے۔ اتار لی آپ نے نظر اپنی بہو کی، خوش رہے گی یہ ساری زندگی، کچھ نہیں ہوتا اسے۔ مناہل نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ ہوگا تو برا لگے گا کیا آپ کو؟ آکاش نے بس ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کیوں برا لگنے لگا؟ ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ کانچ جیسی آنکھیں پھر سے بچھائیں اور بھیگ گئیں۔ وہ جھٹ سے اپنے آنسو صاف کر گئی تھی۔ یہ شادی کی پہلی صبح تھی، اس کا شوہر اسے کچھ ہو جانے کی دعا دے رہا تھا۔ وہ بڑی مایوسی کے ساتھ اس کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ تم نے کیوں میرے کپڑوں یہاں سے لے کر وہاں رکھے ہیں؟ مجھے اسپیس کی ضرورت تھی۔ یہ والی دراز چھوٹی ہے، آپ کی شرٹس یہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں، اسی لیے میں نے اپنے کپڑے وہاں پہ رکھ دیے۔ اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ مناہل پلیز، میں نے کہا ہے اگر تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو مجھ سے مانگ لیا کرو۔ اسپیس چاہیے تھی مجھے بتا دیتی، میں تمہیں یہ خالی کر کے دے دیتا۔ میں بیوی ہوں آپ کی چیزوں کو چھو سکتی ہوں۔ وہ آگے بڑھتا ہوا اس کے بازو تھام چکا تھا سختی سے۔ وہ دیوار سے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے میں دیکھتے ہوئے بڑی تیزی سے بولا، نہیں، تم صرف بیوی ہو جو زبردستی میرے نکاح میں آئی ہو۔ میں نے تمہیں خود پر اختیار نہیں دیا، ہماری بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ جو آگے بڑھنے لگا تھا وہ سوال کر رہی تھی، کب تک چلے گا ایسا؟ وہ رک گیا۔ ان کی شادی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ ایسا ہی تھا، چڑچڑا۔ مناہل صوفے پہ سوتی تھی اور وہ بستر پہ۔ آفس سے آتا تھا، اس کی طرف یوں ہی طنزیہ بھری نظروں سے دیکھتا تھا، تڑپاتا تھا اور سو جاتا تھا۔ اس کے بیچ میں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی تھی۔ وہ یوں ہی گھر میں رہ رہی تھی جیسے پہلے رہتی تھی۔ فرق بس یہ آیا تھا کہ آکاش کے کمرے میں رہتی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ میں آپ کے لمس کے لیے تڑپتی ہوں، مجھے آپ کا احساس چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ آکاش کو اپنی شرٹ بھیگی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھ سے یوں دور مت رہیں، میں نکاح میں ہوں تو مجھے اپنی بیوی بنائیں۔ بے شک محبت نہ دیں مگر یوں مجھ سے دور نہ رہیں۔ وہ اسی حصار میں پلٹا۔ ایک بات کہوں تم سے؟
کیا تمہیں پتہ ہے عورت اتنی غیر معمولی نہیں ہے جتنا تم میری نظروں میں خود کو بار بار بناتی ہو۔ اپنی سیلف اسٹیم کا خیال رکھو۔ لڑکی، میرے سامنے یوں بار بار اپنے حقوق کے لیے گڑگڑایا مت کرو۔ مجھے نہیں دینے تمہیں تمہارا حق، بات ختم۔ میں بھی تو تم سے حق کا مطالبہ نہیں کرتا نہ، تو تم بھی مت کرو، مگر میں کر رہی ہوں۔ میں بطور عورت اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہوں۔ غلط ہے؟ بتائیے مجھے، کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، یہ غلط نہیں ہے آکاش، یہ غلط نہیں ہے۔ میں اپنے رشتے کو یوں بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تمہیں پتہ تھا شادی سے پہلے ہی یہ ایسے ہی رہے گا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے پھر سے اس کے سینے سے لگی تھی، بچوں کی طرح اس کے سینے میں منہ چھپا رہی تھی، اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھینچا ہوا تھا۔ مت رہیں دور مجھ سے۔ سانسیں تیز ہو رہی تھیں، وہ الجھ رہا تھا۔ میں تمہیں محبت نہیں دے سکتا، نہیں چاہیے، بس میرے پاس رہیں، میرے پاس، بہت پاس۔ وہ ممنائی تھی، وہ اپنے دونوں بازوؤں میں اسے اٹھا چکا تھا۔ پچھتاؤ گی تم، آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی جیسے وہ بہکا ہوا تھا۔ میں پچھتانا چاہتی ہوں، وہ جیسے اسے اپنا گرویدہ کر رہی تھی، خود میں اس کی قید کر رہی تھی۔ وہ اسے لٹاتے ہوئے اس پہ جھکا تھا۔ روک لو مجھے، خود کو اس تکلیف سے بچا لو۔ مناہل جنید شاہ میرا نام مناہل آکاش ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بول گئی تھی۔ آکاش نے جیسے نظریں چراتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھے تھے۔ مناہل کی آنکھیں بند ہوئی تھیں اس لمس پر۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر چکا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ نہیں لگتا، آپ سے نہیں لگتا۔ میں بہت چاہتی ہوں آپ کو، بہت زیادہ۔ ایک غلطی تھی جو ابھر کر معلوم ہوئی تھی، اور مناہل نے بغور دیکھی تھی۔ وہ اسے چھونے سے ڈر رہا تھا۔ اس کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا جو مرد کسی عورت کو چھونے سے ڈرے۔ اسے اس عورت سے کتنی محبت ہوگی، مناہل کے دل نے گواہی دی تھی۔ آکاش شاہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ یوں تو بڑا ہی سخت مرد تھا، مگر اس کے خنثار میں کانپ رہا تھا۔ کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں پر اپنی گرفت سخت کی تھی، جیسے اسے سہارا دیا ہو، جیسے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہو۔ وہ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھ چکا تھا، اس کے ہونٹوں کی لرزش محسوس کر رہی تھی۔ گرفت سخت ہوئی تو وہ بھی بہکی، وہ اس میں کھوتا ہوا جا رہا تھا، اس کی گردن پہ اپنا سخت لمس چھوڑتے ہوئے اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی، اس کی رخساروں کو چومتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ روک لو مجھے، میں ڈرتا ہوں، میں نہیں روک سکتی۔ وہ کیوں روکوں؟ حق رکھتی ہوں میں آپ پر۔ وہ پھر سے بے اختیار ہوا تھا۔ وہ عورت اپنے الفاظوں سے، اپنے لہجے سے اسے بے اختیار کرتی تھی۔ وہ جیسے اب میں کھوتا جا رہا تھا، یوں جیسے اس لمس کو کبھی کوئی حد نہ ہو۔ وہ اسے بکھیر رہا تھا، سمیٹ رہا تھا۔ کہیں اسے یوں نہیں لگتا تھا کہ آکاش شاہ کی مناہل شاہ سے نفرت ہے۔ اس کے ہر انداز میں محبت تھی، ہر لمس میں نرمی تھی، احتیاط تھی۔ وہ جیسے اس کے چھونے سے سرشار ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے چھونے کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ اس کے خنثار میں غیر محسوس ہی نہیں کر سکتی تھی۔ میں پہنا دوں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود پہن سکتا ہوں۔ آکاش، ایسا کب تک چلے گا؟ آپ مجھے خود سے دور کیوں رکھتے ہیں؟ میں بہت چاہتی ہوں آپ کو، بار بار نہیں بتا سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تھک جاؤ۔ کیا آپ مجھے تھکانا چاہتی ہو؟ اس کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے، اور یوں ہی تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا، زیادہ محبت کا اعتراف نہیں کرتا تھا۔ کچھ نرم پڑتا تھا تو اگلے لمحے سخت پڑ جاتا تھا۔ نہ جانے کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ، یا وہ اس کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی انا بہت بڑی تھی، وہ مرد ہو کر ایسے اعتراف کرتا کہ اسے محبت ہو گئی ہے مناہل سے۔ وہ ابھی بھی ویسا ہی تھا، کٹ کرتا رہتا اس سے، نہ زیادہ بولتا تھا، نہ زیادہ اعتراف کرتا تھا۔ بس ایسا ہوا تھا کہ اب وہ اس کے ساتھ سویا کرتی تھی اور اس کی بیوی تھی۔ اس نے اس کو خود پر مکمل اختیار دیے تھے۔ وہ پاس آتی اسے نائٹ زبردستی پہنانے لگی۔ آکاش نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے ٹائی پہنا دی تھی، کیونکہ یوں ہی وہ بچوں کی طرح ہر کام کے لیے ضد کیا کرتی تھی، اور آج بھی کر رہی تھی۔ اس کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پہ جھولنے لگیں، اور وہ بے باک لٹیں آکاش کو بڑی بری لگیں۔ اس کا کانچ سے آنکھوں سے اس کی لٹوں کو ہٹا چکا تھا۔ مناہل مسکرائی، وہ اس کے چھوٹے چھوٹے طریقے نوٹ کیا کرتی تھی۔ پاگل تھی وہ اس کی محبت میں۔ اس کا شوہر جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی کو اس سے کتنی محبت ہے، پھر بھی اس کا صبر آزماتا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی جو کل آپ کے ساتھ یہاں آئی تھی؟ وہ میگزین پڑھتا ہوا بند کر چکا تھا۔ کل سنڈے تھا، وہ آپ گھر سے باہر شاید واک کر کے
آئے تھے اور واپسی میں کوئی لڑکی جو آپ کو ڈراپ کرنے آئی تھی، اب تو وہ بھی نوٹ کرتی تھی کہ میں گھر میں کیسے نکلتا ہوں اور گھر واپس کیسے آتا ہوں۔ آپ جب تک گیٹ سے باہر نہیں نکلتے میں دیکھتی رہتی ہوں، اور کل آپ جب واپس آئے تو میں وہیں پر تھی، واک کرتی رہی لان میں، تو میری نظر پڑ گئی تھی۔ میں ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، دیکھو تم سے شادی کرنے سے پہلے میری ایک لائف تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کا نام روشنی ہے۔ ایک گلتی تھی اور جو ابھر کے معدوم ہوئی تھی۔ دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ میں نے تم سے یہ بات بہت جلد کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پایا۔ کیسی بات؟ وہ جیسے اٹکی ہاتھوں کی مٹھیاں کھینچنے جا رہی تھی، سانسیں تیز ہو رہی تھی، وہ کسی بھی غیر متوقع جملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آکاش جانتا تھا وہ دوسری شادی کبھی کر ہی نہیں سکتا، بس یہ بات اس نے مناہل کو تنگ کرنے کے لیے کی تھی۔ وہ مر جائے گی۔ آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ پہ سوتن لائیں گے؟ روشنی اور میں ایک دوسرے سے کافی عرصے سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں بہت منع کیا مجھ سے شادی مت کرو۔ اس کے گھر والے نہیں مان رہے تھے، اسی لیے میں شور نہیں تھا، اسی لیے میں بابا کو نہیں بتایا پایا، اور یہاں میں تم سے مجھے مجبور کیا ہوا تھا۔ میری ماں باپ کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ میں ان کے سامنے بات ہی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تمہارے اتنے گرویدہ ہیں کہ اپنے بیٹے کے سنتے ہی نہیں۔ قسم کھائیں میرے سر کی کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، آپ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جیسے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اگر آپ نے ایسا کیا نا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کے لیے کتنی پاگل ہوں۔ آپ مجھے پاگل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ روتی ہوئی یہ کہہ رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ریلیکس مناہل، کیا ہو گیا ہے؟ دور ہو مجھ سے۔ اپنی دوسری شادی کے بارے میں سوچا؟ اب تو سوچا بھی کیسے؟ وہ جیسے روتے اٹک رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے جیسے سختی سے اسے اپنے خسار میں لے چکا تھا۔ بس ریلیکس، نہیں کرتا میں دوسری شادی، کچھ نہیں ہوگا مناہل، ریلیکس۔ وہ اس کی کپکپاہٹ کو کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ جیسے اس کے ہاتھ اپنے سر پہ رکھ چکی تھی۔ قسم کھائیں میرے سر کی، آپ نکاح نہیں کریں گے؟ میں قسم کھا رہا ہوں نہیں کروں گا۔ روشنی میں تم سے شادی نہیں کر سکتا اور نہ کرتا۔ وہ ریسٹورنٹ میں اب اس کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے۔ میں شادی کر چکا ہوں۔ میں نے کہا تھا تب جب تم سے محبت تھی۔ جس وقت میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو منا لو تو تم نہیں منا پائی۔ میں مجبور تھا، میری شادی ہو گئی ہے۔ اب اچانک سے تمہیں یاد آ گیا کہ تم اپنے گھر والوں کو منا سکتی ہو تو میں بھی سوچنے کے لیے بیٹھ گیا تھا، مگر سچ کہوں، وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، میں تم سے کبھی شادی نہیں کرتا۔ اس کی دو وجوہات تھی، پہلی یہ کہ تم اپنی ماں باپ کو دھوکے میں رکھ کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، دوسرا یہ کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم مجھے نہ لٹکاتی۔ کسی بھی حد تک جانتی ہو اپنے ماں باپ کو منانے کے لیے، مگر تم نہیں گئی، اور تم نے کئی سال مجھ سے آس میں رکھا تم منا لو گی، اور جب میں نے شادی کر لی ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں سے مکمل طور پر نکل چکا ہوں تو تمہیں یاد آیا ہے کہ اب تم اپنے گھر والوں کو منا سکتی ہو۔ یہ شاید تمہارے دل کر رہا ہے کہ تم تفریحاں چھوڑ دو۔ روشنی، میں نہ پہلے سیریس تھا میں تم سے شادی کر لوں گا اور نہ اب ہوں۔ میں یہاں تم اس لیے بتانے آیا ہوں کہ مجھے اس چیز پہ کوئی افسوس نہیں ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ کل میں نے وہ دیکھا ہے جو دیکھ کر میری روح کانپ گئی ہے۔ میں اپنی بیوی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ کل پہلی بار مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا ہے کہ اگر وہ میرے سامنے کانپے گی، روئے گی تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ گھر پہ بیٹھی وہ عورت مجھے دنیا کی ہر عورت سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اور روشنی اپنی جیت کو اپنی ہی آنکھوں کے آگے ہار کی کنڈورٹ ہوتا دیکھ کر بہت افسردہ ہوئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے کیسا مرد کھو دیا ہے، امیر رئیس باپ کا اکلوتا بیٹا، اکلوتی بہو بنتی وہ، یہ کیا ہو گیا ہے اس سے؟ وہ کیوں وقت پر یہ سمجھ نہیں پائی کہ عزت سے شادی کرنے والی عورتیں اچھی ہوتی ہیں؟ وہ کیوں اسے لٹکاتی رہی تھی؟ ہاں، وہ جان بوجھ کر اسے لٹکاتی رہی تھی، اور آکاش یہ بات جان گیا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا چیک کر رہی ہو؟ وہ ادھر ادھر جیسے اس کے کوٹ کی جینس کو ٹٹول رہی تھی، اس کی خوشبو چیک کر رہی تھی جیسے بہت پوزیسو ہو رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھنے لگی، رخسار پہ ہاتھ رکھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ آواز اٹکتی ہوئی تھی۔ کام سے گیا ہوا تھا یار، کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، میں بس پوچھ رہی ہوں، شادی تو نہیں کر لی نا آپ نے؟ اس کے لہجے میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی، جیسے بہت ڈر گئی تھی۔ مناہل پلیز، تم جانتی ہو میں نے قسم کھائی ہے تمہاری۔ میری کیا حیثیت ہے آپ کی نظروں میں کہ میری قسم کھا لی ہے تو آپ غلط نہیں کر سکتے؟ میں تو بے مول ہوں، بیوی ہوں جو گھر پہ رہتی ہوں، اس کی کیا اوقات ہوگی جو آپ کی نظروں میں؟ اگر مر بھی گئی، قسم توڑ بھی دی تو کیا؟ ایک اور روشنی ہے نا آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے، مگر میں آپ کو ایک چیز بہت واضح بتا رہی ہوں آکاش شاہ صاحب،
میں کچھ بھی برداشت کر سکتی ہوں، دوسری عورت برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے قسم کھائی ہے۔ وہ پھر سے بولا، ہاں تو کیا؟ میں کون سی خاص ہوں آپ کے لیے کہ قسم کھا لی ہے تو کچھ نہیں کرے گی؟ مجھے یاد ہے آپ نفرت کرتے ہیں مجھ سے، یہ جگہ بھی مجھے بھیک میں ملی ہے۔ میں نے زبردستی آپ کی زندگی میں خود کو شریک کیا ہے۔ آپ چاہتے نہیں تھے مجھے، آپ میری قسم کھائی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ مجھے ترجیح دیں گے؟ میں جانتی ہوں وہ جیسے پاگل ہو رہی تھی۔ پلیز ریلیکس، کیا کر رہی ہے؟ میں بہت چاہتی ہوں آپ کو، مر جاؤں گی، کچھ بھی نہیں سہ سکتی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے سینے سے لگا چکی تھی، بکھر رہی تھی، سنبھل رہی تھی، سر اونچا کرتی ہوئی آنکھیں چومنے لگی، پھر ہونٹوں پہ جھکی تھی۔ وہ جیسے پاگل ہوا تھا، اپنی گرفت میں اس کے ہونٹوں پہ سخت کرتے ہوئے جیسے اسے کچھ باور کروایا تھا۔ وہ سسکی تھی، میں شوہر ہوں تمہارا، قسم کھائی ہے نا میں نے تمہارے سر کی۔ وہ اس کے دونوں کے رخساروں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مناہل۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبائے ہوئے تھی، آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، کانچ سی آنکھوں میں امید تھی۔ تو یقین کرو میرا، میں مر جاؤں گا مگر تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا۔ تمہارے مقابلے میں کسی کو لا ہی نہیں سکتا مناہل، میرا اعتبار کرو۔ کیسے اعتبار کروں؟ وہ جیسے لڑکھڑائی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ نکاح کریں گے دوسرا۔ تنگ کر رہا تھا تمہیں، تکلیف پہنچا رہا تھا، تمہیں آزما رہا تھا، تمہیں مزید سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ معاف کر دو مجھے، بخشش دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ کیسے اس شفاق مرد کو بتاتی کہ وہ اس کا اقرار چاہتی تھی، کہ وہ اس کے لیے کچھ تو معنی رکھتی ہے، کچھ تو وہ بھی اس کے لیے محسوس کرتا ہے۔ محبت تو وہ کرتی تھی، وہ تو بس محبت میں سہ رہا تھا۔ مناہل کو تو ایسا ہی لگتا تھا، اف کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے کہہ دیا نا، میرا پیچھا مت کرو روشنی، میں جانتی ہوں تم اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کی کالر کو تھام چکی تھی۔ تم محبت مجھ سے کرتے ہو، صرف مجھ سے کرتے ہو، یہ بات تو تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتی ہوں، تو اس کے ساتھ کمپرومائز کیوں کرنا چاہتے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ تمہاری بیوی ہے؟ میں برداشت کر لوں گی اسے، تم پلیز مجھ سے دور مت جاؤ، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی۔ پہلے بھی تو جی رہی تھی نا؟ تو تم اس کے ہاتھ خود سے دور کرتا ہوا بولا، جی رہی تھی نا پہلے بھی، اور جب میں نے کہا تھا کہ میں نہیں جی سکتا تو تمہارے بغیر، تو تم نے کیا کہا؟ اب وہ کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں، میرے ساتھ جینا چاہتی ہو نا، اسے جینے دو میرے ساتھ، کیونکہ اس میں وہ دم ہے جو تم میں نہیں ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور اس نے پورے گھر کو میرے لیے بنایا ہے۔ تم نے کیا کیا؟ تم محبت میں ماں باپ کو نہیں منا پائی، تم نے اس کے کزن تھے، اس لیے یہ سب بہت آسان تھا۔ نہیں، آسان نہیں تھا، کبھی بھی لڑکی کے لیے اپنی محبت کا اعتراف کرنا اپنے ماں باپ کے آگے کبھی آسان نہیں ہوتا۔ یہ کرنے کے لیے اس نے خود کو گرانا پڑتا ہے۔ وہ گراتی رہی، میرے آگے بھی اور گھر والوں کے آگے بھی، مگر مکر نہیں گئی۔ اسے کہتے ہیں محبت، اور تم نے نہیں منایا انہیں، بس مجھے آس دلاتی رہی، دھوکے میں رکھا، اور جب تمہیں احساس ہوا کہ میری شادی ہو گئی ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں، تب تمہیں احساس ہوا کہ تم مجھے کھو چکی ہو، اب میں تمہیں واپس چاہیے ہوں۔ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہوں اور نہیں ہو سکتا جو تم مجھ سے چاہتی ہو، اس لیے چلی جاؤ یہاں سے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اتنی دور کیوں ہو؟ وہاں جا کے کیوں سوئی ہو؟ میرے پاس آ کے سو، میں یہیں پہ ٹھیک ہوں، آپ بستر پر آرام سے سو سکتے ہیں، میں صوفے پر ہی سو جاؤں گی۔ مگر کیوں؟ آکاش جیسے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم جانتی ہو مجھے تمہارا مجھ سے یوں بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ آپ تو ویسے بھی مجھ سے محبت نہیں ہے، میں تو زبردستی آپ کی زندگی میں آئی ہوں نا۔ مناہل، یہ بات ہم پہلے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، میں نے جو نکاح کی بات کی تھی وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے کی تھی۔ تم سیریس کیسے ہو سکتی ہو اتنا؟ میں نے کہہ دیا ہے نا، تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے، تم بیوی ہو میری۔ یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ محبت تو نہیں کرتے نا مجھ سے؟ پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر شادی شدہ جوڑے کے بیچ میں محبت ہو۔ تم کرتی ہو نا محبت مجھ سے، یہ کافی ہے۔ یہ کیسی ضد ہے کہ مجھے بھی تم سے محبت ہونی چاہیے؟ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ بطور مرد جو تمہارے حقوق ہیں میں تمہیں دے رہا ہوں، عزت، پیار، جگہ، سب دیا ہے میں نے۔ ہاں مانتا ہوں شروع میں تھوڑا سخت رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے بھی کی ہیں میں نے، تمہاری ناقدری ایکسیپٹ کیا ہے تمہیں، اگر اس کے لیے اپالوجائز کے علاوہ میں تمہارے ساتھ اور کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی آپ مان رہے ہیں کہ آپ کی مجھ سے محبت نہیں ہے؟ آکاش چپ ہوا تھا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، اور بے ساختہ بولا۔ تو مناہل نے اسے گھورا، تم کہتے کیوں نہیں ہیں کہ میں عزیز ہوں؟ کہتے کیوں نہیں ہیں کہ میں خاص ہوں؟ کہہ تو رہا ہوں کہ تم خاص ہو، اس کے علاوہ اور کیا کہوں؟
وہ ایکسپریسو تھا۔ مناہل جانتی تھی مگر نہ جانے کیوں اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیا کرے، اس سے محبت کا اقرار کیا کرے، اس کا خیال رکھا کرے، اس کے ساتھ یوں بے رخی نہ برتا کرے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا صوفے پہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اپنا ہاتھ اس کے رخسار پہ رکھتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کیا۔ چھوڑیے مجھے نہیں آنا آپ کے پاس۔ تمہیں کس نے نہیں سمجھایا کہ شوہر کو یوں منع نہیں کرتے؟ وہ جیسے سرخ پڑی تھی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، بس مجھ سے دور ہو جائیں۔ اب تو میری مرضی ہے میں تم سے دور ہوتا ہوں کہ نہیں۔ تم بلا وجہ نخرے کر رہی ہو اور بلا وجہ کے نخرے نہیں مانے جاتے۔ وہ مسکرایا تو اس کا منہ جو سوج کے لال ہو رہا تھا مزید گلابی ہو رہا تھا۔ آکاش چھوڑیے مجھے۔ وہ جیسے اس کی کمر پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہ؟ وہ کچھ مسکرایا، اسے خود میں پھینٹ چکا تھا۔ کچھ نہیں کر رہا، تمہیں تمہاری اہمیت بتا رہا ہوں۔ خود میں پھینٹتے ہوئے جیسے اس نے اپنا آپ بخش رہا تھا، اپنا خسار اپنی خوشبو بخش رہا تھا۔ اس خسار میں بہت نرمی تھی، ویسے بھی اسے چھوتے وقت بہت محتاط ہوتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ اس کے لیے اتنا نرم کیوں ہے۔ آکاش خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص تھی۔ وہ اسے دونوں بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے بستر تک لے گیا۔ آج تو آپ کو مجھ پہ بڑا پیار آ رہا ہے، یا یوں کہہ دیں کہ تم ترس کھا رہے ہیں مجھ پر۔ میں اتنا دن تنگ کر رہی ہوں، دیکھیے تو صحیح کتنا اچھے سے آپ مجھے یہاں واک کروا رہے ہیں، صبح سے کھلا پلا رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کا ٹمپریچر چیک کرنے لگی۔ آکاش آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آکاش نے نظریں چرائیں۔ خیال رکھو رہا ہوں تو راس نہیں آ رہا، وہ اسے تلخی کے ساتھ بولا تو مناہل کچھ دور ہوئی۔ اچھا تو بس الفاظوں کی بھرپائی کر رہے ہیں، دل تو ایسا ہی ہے۔ وہ دونوں بازو باہم پھسلائے اپنے سنجیدہ تھی اور اس کا ہاتھ اس کے دوسرے ہاتھ پہ الگ کرتی ہوئی اس کا ہاتھ میں انگلیاں پیوست کر چکا تھا۔ مناہل نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، جو منہ سے کبھی اس کے لیے اقرار نہیں کرتا تھا، مگر آج کل بدلا بدلا سا تھا۔ ہاتھ چھوڑیے میرا، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، ہم روڈ پہ چل رہے ہیں، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہنے دو۔ ڈر لگ رہا ہے کہیں میں مر نہ جاؤں۔ وہ مڑا، رکا اور اس کی طرف دیکھا۔ مناہل اپنے لیے ایسی باتیں مت کرو، آپ کو برا کیا لگتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا، یا آپ کے ساتھ ہوں اس لیے نقصان نہیں پہنچے گا؟ کیا واقعی میری پرواہ ہے؟ دونوں الگ صورتحال ہیں، مگر میں نہیں پوچھتی۔ وہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں رہنے دیتے ہوئے چلنے لگی اور وہ بھی اسی کے ساتھ چل رہا تھا۔ آکاش کا فون بجنے لگا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ کرتے ہوئے فون اٹینڈ کرنے لگا۔ وہ روڈ پر کھڑی آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آکاش فون پہ بات کرتا ہوا 2-3 قدم ایک جانب لے چکا تھا، جیسے اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ سگنلز کے لیے وہ آگے بڑھا تھا تو وہیں کھڑی تھی، مگر وہ راستے کے کونوں پہ چل رہی تھی۔ مناہل کچھ روڈ کی طرف بڑھی، ایک گاڑی اس کی طرف بڑی رفتار کے ساتھ آ رہی تھی۔ وہ اس کار کو بغور دیکھ رہی تھی، اسے گاڑی کی سپیڈ دیکھ کر ہٹ جانا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں ہٹ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں آکاش کے کئی الفاظ گونج رہے تھے۔ آئی ہیٹ ہر، اتنی بے شرم لڑکی ہے، کون کرتا ہے ایسا؟ تم چاہتی تو کیا ہو، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ایسے الفاظ جو سنتی آئی تھی کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ واقعی وہ کسی طرح کی لڑکی تھی، کیا اس کی کوئی اپنی سیلف رسپیکٹ تھی؟ اس نے سوچا محبت تو وہ واقعی آکاش سے اتنی کرتی تھی کہ اس کی سیلف رسپیکٹ تھی اور جا کے سو جاتی تھی۔ اسے آج مر ہی جانا تھا۔ گاڑی بڑی تیزی رفتار سے اس کی طرف آ رہی تھی، اگر وہ نہ ہٹتی آج مر جاتی۔ آکاش جو فون پہ بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے اس کی نظر مناہل پہ گئی، دھڑکنیں رک گئی تھیں اور اس طرح ایک لمحے سے آکاش کو لگا اگر وہ آگے بڑھ کر مناہل کو نہیں بچائے گا تو وہ مر جائے گی۔ اپنا فون ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا مناہل کو اپنی جانب کھینچتا اپنے سینے سے لگا گیا تھا اور کار ہوا کی طرح ان دونوں کے قریب سے گزر گئی تھی۔ آکاش کو لگا اس کی آنکھیں پھٹ آئی تھیں، وہ مناہل کو اپنے اندر کھینچے جا رہا تھا۔ پاگل ہو، کیا کر رہی تھی؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ میں کیسے جیتا تمہارے بغیر؟ مناہل وہ دونوں ہاتھ اس کے رخساروں پہ رکھ چکا تھا۔ کیا دیکھ رہی تھی؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ آکاش کی آواز لرز گئی تھی۔ مناہل پھدرائی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی، وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، اسے سوال کر رہا تھا، مگر وہ خاموش۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رہی تھی، اسے دکھا رہا تھا اگر میں مر جاتی تو کیا فرق پڑتا؟ آپ کو تو کوئی بھی عورت مل جاتی جو بیوی بن جاتی، مگر وہ مناہل نہ ہوتی، مگر مجھ سے محبت نہ ہوتی، وہ روتے روتے کہہ گیا تھا اور مناہل اسے دیکھتی رہ گئی تھی، آنکھیں سوالیہ ہو گئی تھیں۔
کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا وہ عورت مناہل نہ ہوتی، مجھے اس سے محبت نہ ہوتی، تم سے پیاری نہیں لگتی۔ آپ نے کہا ہے، بار بار کہا ہے، آپ کہتے ہیں آپ کو میری قدر نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میں ایک بری عورت ہوں، بے شرم ہوں، کس طرح کی لڑکی ہوں۔ آپ بار بار مجھے یاد دلاتے ہیں کہ میں نے آپ سے زبردستی شادی کی ہے، دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، مجھ پہ سوتل لائیں گے۔ میں اتنی غیر اہم ہوں آپ کے لیے تو مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ وہ اسی کے ہونٹوں پہ اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ آج کہہ دیا تم نے، یہ الفاظ آئندہ مت کہنا۔ آج بولا ہے اور میں نے بہت برداشت کیا ہے، آگے نہیں کروں گا برداشت۔ اور اسے پھر سے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، سر تھپکنے لگا، جیسے اسے اپنا احساس دلا رہا ہو، جیسے اسے بتا رہا ہو کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے، کتنی اہم ہے۔ تم میرے لیے عزیز ہو، ہمیشہ سے تھی، بچپن سے۔ اور اس کی آغوش پھیکا سا مسکرائی، جیسے ہی اس کے ہر الفاظ پہ یقین کرنا چاہ رہی ہو۔ میں آپ سے دور سونا چاہتی ہوں، اس لیے اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، آپ کچھ دن اکیلے رہ سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں میں چھٹی پر ہوں، اپنے سارے کام خود کریں۔ صبح کو اکیلے اٹھیں گے، بریک فاسٹ کروانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، ملازم ہیں کروا دیں گے، مگر مناہل نہیں ہوگی۔ وہ اٹھا، اس کے نزدیک آیا اور اسے بازو سے تھاما۔ کیا ہو گیا ہے مناہل؟ کیوں میرا امتحان لے رہی ہو؟ میں تھک گئی ہوں۔ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، کر لیں۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی اور اس کے یوں جھکنے پر جیسے مناہل کو بڑی حیرت ہوئی تھی۔ بس کر دو، مانگ رہا ہوں نا میں معافی، آزما رہا تھا میں، تنگ کر رہا تھا یار، تم میرے لیے کافی ہو، مجھے کسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ یہ دیکھو، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ معاف کر دو مجھے، اب معاف کر دو۔ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر نہیں معاف کرو گی تو میں یوں ہی تمہارے گھٹنوں میں بیٹھا رہوں گا، مگر مجھ سے یوں مت دور رہو۔ ختم کر دو یہ سزا، ختم کرو ناراضگی۔ مانگ رہا ہوں نا معافی، مجھے تمہارے سامنے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ تمہیں ایسا محسوس نہیں کروانا چاہیے تھا۔ وہ خود بھی اس کے سامنے یوں ہی بیٹھ گئی جیسے وہ بیٹھا تھا، ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا، رونے لگی تھی۔ معاف کر دیا میں نے، بول نہیں پاتی، ڈر لگتا ہے آپ سے، خوف زدہ ہو گئی ہوں میں، غیر محسوس کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ الفاظ بہت بڑے تھے۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ غیر محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس نے اسے ڈرا دیا تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ میں قسم کھا رہا ہوں تمہاری، میں نہیں ڈراؤں گا۔ وہ قسم جو میں نے کھائی ہے، اس لیے نہیں کہ تم صرف بیوی ہو، اس لیے کیونکہ تم مجھے بہت عزیز ہو، بہت خاص ہو میرے لیے۔ میں بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ خاموشی میں اس کے الفاظ اس کی روح پر نرم پھوار بن کے برسے تھے، وہ جیسے ڈھیلی پڑی تھی۔ اس کی آغوش میں سکون ملا تھا، وہ جیسے اپنا لمس بہتے ہوئے اس کی گردن پر چھوڑنے لگا تھا اور وہ اس کی آغوش میں جیسے پگھل رہی تھی۔ جانتے ہو اس وقت میں کیا کرنے والی ہو روشنی؟ پلیز کوئی بھی تماشا مت لگانا، تمہارے بابا تمہیں آؤٹ آف کنٹری بھیج رہے ہیں، چلی جاؤ شرافت سے۔ یہی ایک اچھا ڈیسیژن ہے جو وہ تمہارے لیے کر رہے ہیں۔ اسی وقت میں تمہاری بیوی کے دوست کے گھر کے باہر کھڑی ہوں اور ان دونوں باہر نکلے ہیں، میں گاڑی ڈرائیو کروں گی، ان دونوں نے مجھ سے لفٹ مانگی ہے، میں ان کے دوست کی کامن فرینڈ ہوں، سوچو میں کیا کروں گی۔ وہ جیسے اٹھ کھڑا تھا۔ روشنی، اگر تم مجھ سے تھوڑی بھی محبت کرتی ہو نا تو کچھ نہیں کرو گی، تمہیں قسم ہے میرے سر کی، تم کچھ نہیں کرو گی۔ آکاش شاہ جیسے گڑگڑا رہا تھا۔ روشنی سڑک کے دیکھتی ہوئی اس مرد کی لڑکھڑاہٹ محسوس کر رہی تھی، جو کبھی اس کے لیے ایسا ہوا کرتا تھا، جو آج کسی کے لیے اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ تم مرد ایسے ہی ہوتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ فون کاٹ چکی تھی۔ تبھی مناہل اس کی دوست گھر سے باہر نکلے۔ یہ کون ہے؟ میری دوست ہے، میں نے لفٹ مانگی ہے اس سے۔ مناہل مسکرائی اور کچھ نہ سوچتے ہوئے گاڑی کی پیچھے سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اس کی دوست آگے روشنی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کچھ دیر تو گاڑی نارمل چلتی رہی، مگر روشنی گاڑی کی سپیڈ بہت تیز کر چکی تھی۔ مناہل نے اپنی دوست عروج کی طرف دیکھا، عروج نے مناہل کی طرف دیکھا۔ روشنی، گاڑی کی سپیڈ کم کرو، آج ہم تینوں میں سے شاید کوئی نہ بچے۔ مناہل کی آنکھیں گول ہوئیں۔ میں مارنا نہیں چاہتی ہوں تم دونوں کو نہیں تو کم سے کم جو پیچھے بیٹھی ہے اس کو۔ مناہل کا سانس تیز ہوا تھا۔ عروج سمجھ ہی نہیں رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ گاڑی کی سپیڈ کو اور تیز کر چکی تھی۔ تبھی مناہل کو محسوس ہوا کہ ایک اور گاڑی جو اس کی اس رفتار کے ساتھ مقابل کر رہی تھی
وہ گاڑی کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی آکاش تھا وہ سمجھ نہیں پائی وہ کیا ہو رہا ہے۔ روشنی گاڑی روکو۔ وہ اپنا مرر کھولتا ہوا روشنی سے مخاطب ہوا۔ نہیں روکوں گی۔ کیا کرو گی؟ تمہیں بہت عزیز ہے نا پیچھے بیٹھی عورت، مر جانا چاہتے ہو اس سے؟ تمہیں قسم ہے میری، پلیز یہ مت کرو، میں نہیں رہ پاؤں گا اس کے بغیر۔ پیچھے بیٹھی مناہل جیسے دھیرے دھیرے سب سمجھ گئی تھی۔ اس نے جیسے سیٹ کے پش سے اپنا سر لگایا گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اگر آج موت لکھی تھی تو اسے مر جانا چاہیے تھا۔ گاڑی کی سپیڈ تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آکاش روشنی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ رکو پلیز، روک دو گاڑی۔ نہیں روکوں گی۔ آکاش نے اپنی گاڑی کا کٹ لیتے ہوئے اپنی جان کو رسک میں ڈالتے ہوئے گاڑی روشنی کی کار کے آگے کی تھی۔ مناہل چیخی تھی۔ روشنی گاڑی روک چکی تھی۔ وہ کیسے آکاش کو نقصان پہنچا سکتی تھی؟ گاڑی کو بس ہلکی سی ٹکر ہوئی تھی جس پر اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا۔ مناہل گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے تیز قدموں سے اٹھتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے بازو سے تھام کر اسے سیٹ سے لگایا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ مارنے دیتے اسے، خود کو نقصان کیوں پہنچایا؟ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے تکلیف کے بیچ میں بولا، میں کچھ بھی سہ سکتا ہوں، تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ روشنی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھی جیسے رو رہی تھی، جیسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ سر جھکاتی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ شاید محبت نہ ملنے کے غم میں پاگل ہو گئی تھی۔ وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا، سر پہ پٹی تھی۔ اس کی ماں ابھی بھی اسے سوپ پلا کے گئی تھی۔ مناہل اسے گھورے جا رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لیے اپنی جان کو رسک میں ڈالنے کی۔ سمجھ گئی میں حق رکھتے ہیں تو مجھ پر زندگی پہ حق جتا سکتے ہو، موت پہ جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ وہ اس کے سینے پہ مکہ مار چکی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ نہیں کرتا، کوئی حق نہیں جتاتا۔ میں بس تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے پاس، تمہارے وجود میں رہنا چاہتا ہوں۔ رہ لو، میں صرف تمہارے بن کے رہوں گی کیونکہ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، یہ تو بات جانتے ہو نا۔ اس کے سینے پہ مکہ مار چکی تھی اور وہ ہنس پڑا۔ اس کے ناز اور نخرے اٹھانا چاہتا تھا دل سے۔ جتنی دل آزاری اس کی تھی، ان سب کی بھرپائی کرنا چاہتا تھا۔ اگر کر بھی رہا تھا، دھیرے دھیرے وہ اس کی آنکھوں پہ بٹھانے لگا تھا۔ اس کی ہر بات سر آنکھوں پہ ہوتی تھی، ہر نخرہ وہ دل پہ سے پرا کرتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مناہل نے کوئی خواہش کی ہو اور آکاش شاہ نے وہ پوری نہ کی ہو۔ اس کی ماں نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مناہل سے وہ اسے راج کروائے گا، کیونکہ وہ اسے راج کروا رہا تھا، وہ جیسے اسے مکمل کر رہا تھا، جس طرح مناہل نے اسے مکمل کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں جیسے ہمیشہ کے لیے مکمل تھے۔ وہ ضد کرتی تھی، وہ ضد مان لیتا تھا کیونکہ وہ اسی ضدی کے ساتھ خوش رہ سکتا تھا جس سے مناہل خوش ہوتی تھی۔ یہ بات آکاش کو سمجھ آ چکی تھی۔ تو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور بتائیے گا کہ نیکسٹ ٹاپک پہ ویڈیو کون سی ہونی چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنے بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔